वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात करने जाएंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के सेकंड यूनिट के बारे में, जो है रोल ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स। ठीक है, तो इस यूनिट में हम बात करेंगे डिफरेंट नर्सिंग रोल्स के बारे में। ठीक है ना, तो दीज आर द फॉलोइंग nurses roles in different settings: as a caregiver, as a patient advocate, as a counselor, as a leader, as a manager, as a teacher and as a coordinator। ठीक है, ये जो हैं डिफरेंट नर्सेज रोल्स हैं जिनके बारे में हम आगे जाके डिटेल में बात करेंगे एक एक रोल के बारे में। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एज ए केयर गिवर नर्स का क्या रोल होगा। अच्छा, एज ए केयर गिवर नर्स जो है वो क्या करेगा, क्लाइंट या पेशेंट्स की हेल्प करेगा इन परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज़ जो वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो सिंपली क्या होगा इसमें, केयर गिवर में नर्स जो है वो सपोर्ट करेगा, ठीक है ना, क्लाइंट्स को उसकी डेली एक्टिविटीज़ में, उसकी एटीट्यूड में या एक्शंस में। ठीक है ना, जो वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है ना, ये एक्टिविटीज़, ये एटीट्यूड या एक्शंस जो है ना, ये क्लाइंट की बेहतरी के लिए होंगे। ठीक है ना, क्लाइंट के वेलफेयर को शो करेंगे। ठीक है ना, और दूसरी बात यह है कि एज ए केयर गिवर में हमने पेशेंट को डील करना है एज ए पर्सन, उसको एज ए ह्यूमन बीइंग लेना है। ठीक है ना, नॉट एज ए मशीन हमने पेशेंट को डील करना है। ठीक है ना, तीसरी बात यह है कि केयर गिवर जो है ये नर्सिंग रोल में सेंट्रल रोल है, जिसमें नर्सेज जो हैं वो डिफरेंट इंटरवेंशन करती हैं फॉर द वेल बीइंग ऑफ पेशेंट। So guys, the second roles in nursing professional is a patient advocate। तो एज ए पेशेंट एडवोकेट जो है वो नर्स एडवोकेसी करेगा अबाउट पेशेंट राइट्स के बारे में हम बात करेंगे। अब एक्चुअल एडवोकेट होता क्या है, ठीक है ना, एडवोकेट हम उस पर्सन को कहते हैं जो स्पीक करता है फॉर अनदर पर्सनस राइट। ठीक है ना, तो जो किसी दूसरे पर्सन के राइट के बारे में बात करे उसको हम एडवोकेट कहते हैं। ठीक है ना, अब पेशेंट एडवोकेसी में नर्स का क्या रोल होगा। ठीक है ना, नर्स मे हैव टू स्पीक फॉर पीपल्स एट टाइम्स व्हेन दे कांट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। ठीक है ना, तो नर्स जो है वो पेशेंट्स के राइट के बारे में बात करेगा उस वक़्त जब पेशेंट्स अपनी राइट के बारे में ख़ुद बात ना कर सके। ठीक है ना, इसके अलावा नर्स जो है वो इंश्योर करेगा कि क्लाइंट्स की जो तमाम ज़रूरियात हैं वो उसको मिल रही हैं। ठीक है ना, और क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा क्लाइंट्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। एज ए पेशेंट एडवोकेसी में नर्स जो है वो प्रोटेक्ट करेगा पेशेंट को फ्रॉम एडवर्स इन्फ्लुएंस इन एन एनवायरनमेंट। ठीक है ना, और इसके अलावा नर्स जो है वो इनकरेज करेगा पेशेंट को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ गुड हेल्थ हैबिट्स रिगार्डिंग डाइट, एक्सरसाइज, हाइजीन, रेस्ट एंड स्लीप। ठीक है ना, तो यहाँ पे पेशेंट एडवोकेसी में नर्स जो है वो एक्चुअली पेशेंट के राइट के बारे में बात करेगा और इंश्योर करेगा कि पेशेंट्स की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। ठीक है ना, अब एडवोकेसी की क्या डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है ना, अब हम बात करने जाएंगे सोशल एडवोकेसी क्या होती है। ठीक है ना, अब सोशल एडवोकेसी में नर्स जो है वो बात करेगा ऑन बिहाफ ऑफ पॉपुलेशंस या कम्युनिटी के। ठीक है ना, टू इफेक्ट पॉजिटिव चेंज। ठीक है ना, तो जिसकी एडवोकेसी की वजह से पॉपुलेशन या कम्युनिटी में पॉजिटिव चेंज रोनुमा होगी। ठीक है ना, अब नर्स यहाँ पे क्या करेगा, इंगेज करेगा और क्रिएट करेगा हेल्दी एनवायरनमेंट पॉपुलेशन या कम्युनिटी में। ठीक है ना, थ्रू पॉलिटिकल एक्शंस एंड कम्युनिटी एजुकेशंस। ठीक है ना, तो सोशल एजुकेशन में नर्स जो है वो ऑन बिहाफ ऑफ पॉपुलेशन की कम्युनिटी उनके राइट्स के बारे में बात करेगा जिसकी वजह से एक पॉजिटिव चेंज डेवलप होगी। ठीक है ना, और इंगेज करेगा और क्रिएट करेगा हेल्दी इन्वायरमेंट थ्रू पॉलिटिकल एक्शंस एंड कम्युनिटी एजुकेशंस। अकॉर्डिंग टू होम की ये एक नर्सिंग पॉइनर था, उसके मुताबिक एडवोकेट क्या है। ठीक है ना, तो उसने एडवोकेट को डिफाइन किया है, द एक्शंस ऑफ एन एडवोकेट्स आर टू इन्फॉर्म एंड सपोर्ट्स। ठीक है ना, तो एक एडवोकेट जो बंदा होगा उसका काम क्या होगा कि वो इन्फॉर्म करे या सपोर्ट करे अपने क्लाइंट को। ठीक है ना, तो यहाँ पे नर्सिंग फील्ड में तो नर्सिस के क्लाइंट्स क्या होंगे, पेशेंट्स होंगे। ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, अपने पेशेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे एक अबाउट देयर डिजीज़, अबाउट देयर ट्रीटमेंट, अबाउट देयर ट्रीटमेंट प्लान्स। ठीक है ना, और उनको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना,
اب ایڈوکیسی میں کیا کیا جاتا ہے، کلائنٹ کو انفارم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اباؤٹ دیئر رائٹس ان اے سچویشن، ٹھیک ہے نا، اس سچویشن میں ان کا کیا رائٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کو پرووائڈ کرتے ہیں رائٹ انفارمیشن، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ خود ڈیسیژن کر سکیں اپنے ٹریٹمنٹ کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ Now we will discuss about the third role of professional nurse, that is as a counselor، ٹھیک ہے۔ اب نرس ایز اے کونسلر، اس میں نرس جو ہے وہ انکریج کرے گا کلائنٹ کو ٹو لک ایٹ الٹرنیٹیو بیہیویئرس اینڈ ریکگنائز دا چوائس اینڈ ڈیولپ اے سینس آف کنٹرول، ٹھیک ہے نا۔ تو کونسلنگ میں نرس جو ہے وہ مشورہ دے گا کلائنٹس کو، اس کو الٹرنیٹیو ویز بتائے گا، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ خود ڈیسائیڈ کر سکے اپنے بارے میں کہ اس نے کون سے ٹریٹمنٹ پلان کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اپنے بارے میں خود ڈیسائیڈ کر لے، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ ہم نے بات کی تھی کس میں، ایڈوکیسی میں نرس جو ہے آن بہاف آف پیشنٹ کی رائٹ کے بارے میں بات کرے گا، ٹھیک ہے نا، دیکھے گا کہ پیشنٹس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، دیکھے گا کہ ہیلتھ سٹاف کی وجہ سے پیشنٹس کے رائٹس جو ہیں نا وہ تو رائٹس کو ضائع تو نہیں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ کونسلر میں ایز اے کونسلر نرس جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ کرے گا کس کو، پیشنٹس کو، ٹھیک ہے نا، تاکہ اس کو الٹرنیٹیو روٹس بتائے گا، الٹرنیٹیو پلانس بتائے گا، ٹھیک ہے نا، اور پیشنٹ کو اس قابل بنائے گا کہ پیشنٹس خود ریکگنائز کر سکے اپنی چوائس کو، ٹھیک ہے نا، اپنے ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے نا، اور پیشنٹ خود ڈیسائیڈ کر سکے اپنے ریلیٹڈ کہ اس نے کون سے الٹرنیٹیو ویز کو فالو کرنا ہے، ٹھیک۔ سو اب ہم بات کرتے ہیں نرسنگ پروفیشن کے فورتھ رول کے بارے میں، جو ہے ایز اے لیڈر، ٹھیک ہے نا۔ ایٹ کلائنٹ لیول نرسنگ لیڈرشپ کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ نرسنگ لیڈرز جو ہے نا ایک میوچول پروسیس آف انٹرپرسنل انفلوئنس ہے، جس کے ذریعے نرس جو ہیں وہ ہیلپ کرتی ہیں کلائنٹس کی، ٹھیک ہے نا، ان میکنگ ڈیسیژن، ٹھیک ہے نا، ٹو اچیو گولز ٹو امپروو دا کلائنٹ ویل بینگ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ لیڈرشپس کو ہم نے ڈیفائن کیا، یہ ایک میوچول پروسیس ہے آف انٹرپرسنل انفلوئنس، جس میں نرس جو ہے وہ ہیلپ کرے گی کلائنٹس کی، ٹھیک ہے نا، تاکہ جو گولز سیٹ کیے ہیں، میوچولی گولز سیٹ کیے ہیں، وہ اچیو کر سکیں۔ اب جو ہیں وہ ڈیفرنٹ لیڈرشپ سٹائلز اپلائی ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سچویشن میں۔ ہم یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ لیڈرشپس کی اپلیکیشنز کیا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب لیڈرشپس کی پہلی اپلیکیشن یہ ہے کہ لیڈرشپس جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹو امپروو دا ہیلتھ اسٹیٹس اینڈ پوٹینشیل آف انڈیویجول اینڈ فیملیز، ٹھیک ہے نا، تاکہ جو کلائنٹس کی ہیلتھ اسٹیٹس ہے وہ امپروو ہو جائے، یا انڈیویجولز یا فیملیز کی جو پوٹینشیلز ہیں وہ کیا ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ سیکنڈ اپلیکیشن جو ہے لیڈرشپس کی وہ ہے کہ جو کولیگز ہوتے ہیں، جو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرتے ہیں، ان کی ایفیکٹونیس انکریز ہو جائے، یا لیول آف سیٹسفیکشنز جو ہیں وہ کولیگز کے درمیان وہ کیا ہو، بہتر ہو، ٹھیک ہے نا۔ جو تھرڈ اپلیکیشنز ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹو رائز citizens and legislators attitudes towards and expectation of nursing professional، ٹھیک ہے نا۔ تو تیسرا جو ہے لیڈرشپس کے رول کی جو اپلیکیشن جو ہے نا، وہ جو لیجسلیٹرز ایٹیچیوڈز ہیں ٹورڈز ایکسپیکٹیشن آف نرسنگ پروفیشنل وہ کیا ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تین کیا تھی، اپلیکیشنز تھی لیڈرشپس کی، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ ہیلتھ اسٹیٹس کو امپروو کرنا پیشنٹس یا کلائنٹس کے، ٹھیک ہے نا۔ سیکنڈ ہم نے بات کی کہ ہم جو کولیگز ہیں جو کیئر پرووائڈ کرتے ہیں ان کی ایک تو ایفیکٹونیس انکریز ہو جائے، اور دوسری ان کے درمیان جو سیٹسفیکشنز ہیں وہ کیا ہو جائے، بہتر ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تیسری ہم نے بات کی تھی کہ جو سٹیزنز ہیں، ٹھیک ہے نا، سٹیزنز کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں، ٹھیک ہے نا، جو لوگز ہیں، جو عوامز ہیں، جو مختلف ٹریٹمنٹس کو، ٹھیک ہے نا، ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپٹلز آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نرسز سے، ٹھیک ہے نا، وہ ایکسپیکٹیشنز کیا ہوں، اس ایکسپیکٹیشنز پہ نرسز پوری اتر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تین کیا تھے، رولز تھے کس کے، لیڈرشپس کے۔ اب ہم بات کریں گے ڈفرینٹ سٹائلز آف لیڈرشپس، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ کرسمیٹک لیڈرشپ سٹائل۔ اب کرسمیٹک لیڈرشپ سٹائل جو ہے، اس میں جو لیڈرز ہے اس کا اور اس کے جو فالوورز ہیں ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوگا وہ ایموشنل ریلیشن شپ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ جو لیڈر ہے وہ انسپائر کرے گا، ٹھیک ہے نا، اپنے فالوورز کو بائی ایموشنل کمٹمنٹس، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے جو فالوورز ہیں
ان کے ساتھ ایموشنل کمٹمنٹ کرے گا اور ان کو انسپائر کرے گا، ٹھیک ہے نا. اور ان کے درمیان، اور یہ یہاں پہ جو لیڈرز ہیں، لیڈرز اور ان کے فالورز کے درمیان ایک اسٹرانگ فیلنگ آف لائلٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اسٹرانگ فیلنگ آف لائلٹی اور انتھوسیزم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب کرسمیٹک لیڈرشپ سٹائل میں جو لیڈرز ہے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے اباؤٹ پلان فار چینجز اینڈ فالورز ایڈہیئر ٹو دا پلانز، ٹھیک ہے نا، بیکاز آف دیئر فیتھ اینڈ بلیف ان دا ایبلٹیز آف لیڈر. اب کرسمیٹک لیڈرشپ سٹائل میں جو لیڈرز ہے وہ اپنے فالورز کو پلانز بتاتا ہے، ٹھیک ہے نا، فار چینجز، اور اس کے فالورز جو ہوتے ہیں وہ اس پلان کے ساتھ اسٹرانگلی ایڈہیئر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیونکہ جو فالورز ہیں ان کو اپنے لیڈرز کے اوپر یقین ہوتا ہے، اس کی لائلٹی کے اوپر پورے کا پورا یقین ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے کرسمیٹک لیڈرشپ سٹائل میں ایکچولی کیا ہوا، یہاں پہ لیڈرز اور اس کے فالورز کے درمیان ایک ایموشنل ریلیشن شپ ہوگا، اور ان کا لیڈر جو ہے ایک پلان بنائے گا، ٹھیک ہے نا، جو فار چینجز، ٹھیک ہے نا، اور اس کے جو فالورز ہیں اس پلان کے ساتھ اسٹرانگلی ایڈہیئر ہوں گے، کیونکہ جو فالورز ہیں ان کو اپنے لیڈرز کے اوپر مکمل یقین ہوتا ہے، اس کی لائلٹی کے اوپر یقین ہوتا ہے. اب جو سیکنڈ ٹائپ آف لیڈرشپ سٹائلز ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اتھارٹیٹیو یا ڈائریکٹیو لیڈرشپ سٹائل، ٹھیک ہے نا. تو یہ اتھارٹیٹیو یا ڈائریکٹیو لیڈرشپ سٹائلز، ٹھیک ہے نا، جنرلی یہ ہمیں نیگیٹو میننگ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب اس لیڈرشپ سٹائل میں لیڈر کیا کرے گا، ڈیسیژن بنائے گا، ٹھیک ہے نا، فار دا گروپس یا اپنے فالوورس کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور لیڈر ڈٹرمائن کرے گا پالیسیز کو، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ اپنے جو گروپس ہیں ان کو آرڈرز دے گا یا ان کو ڈائریکشن دے گا، ٹھیک ہے نا، ٹو دیئر ممبرس، ٹھیک ہے نا. تو سمپلی اتھارٹیٹیو میں کیا ہوگا، جو لیڈرز ہے وہ اتھارٹیز کو یوز کرے گا، ٹھیک ہے نا، وہ ڈیسیژن بنائے گا گروپس کے لیے اور پالیسیز کو ڈٹرمائن کرے گا اور آرڈر دے گا، ٹھیک ہے نا، اپنے گروپس کو، ٹھیک ہے نا. تو اتھارٹیٹیو یا ڈائریکٹیو لیڈرشپ سٹائل جو ہے نا یہ ایک جنرلی نیگیٹو میننگ کنوے کرتا ہے، جس میں جو لیڈرز ہے وہ ڈیسیژن بنائے گا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ ڈٹرمائن کرے گا پالیسیز کو، اور اپنے جو فالورز ہیں ان کو آرڈر دے گا اور ان کو ڈائریکشن دے گا. تو اس ٹائپ آف لیڈرشپ سٹائل کو ہم کیا کہتے ہیں، اتھارٹیٹیو یا ڈائریکٹیو لیڈرشپ سٹائل کہتے ہیں. اب جو تھرڈ ٹائپ آف لیڈرشپ سٹائلز ہے وہ ہے ڈیموکریٹک اور پارٹیسپیٹیو یا کنسلٹیٹیو لیڈرشپ، ٹھیک ہے نا. اب ڈیموکریٹک لیڈرشپ سٹائل میں جو لیڈرز ہے وہ پارٹیسپیٹ کرے گا ایز اے فیسیلیٹیٹر، ٹھیک ہے نا، اور انکریج کرے گا گروپ ڈسکشنز کو، ٹھیک ہے نا، اور ڈیسیژن میکنگ کے بارے میں، ٹھیک ہے نا. اب اس ٹائپ آف لیڈرشپ سٹائل میں ہر ایک جو گروپ ممبر ہوگا وہ پارٹیسپیٹ کرے گا ڈیسیژن بنانے میں، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ تمام جو گروپ ممبرز ہیں ان کو فریڈم ہوگی، ٹھیک ہے نا، کہ فریڈم آف بلیف اور ایکشنز ہوگا ود ان اے ریزونیبل باؤنڈریز، ٹھیک ہے نا، جو ان کو سوسائٹیز نے یا گروپ نے الاؤ کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. ڈیموکریٹک لیڈرشپ سٹائل میں ہر ایک انڈیویجول جو ہے نا وہ رسپانسبل ہوگا اپنے ایکشنز کے لیے، ٹھیک ہے نا، فار دا ویلفیئر آف دیئر گروپس، ٹھیک ہے نا. ڈیموکریٹک لیڈرشپ سٹائل میں ہر ایک ممبر جو ہے وہ یونیک انڈیویجول ہوگا، ٹھیک ہے نا، یونیک انڈیویجول ہوگا، اور اس کو یہ آزادی ہوگی کہ وہ ڈیسیژن بنانے میں، ٹھیک ہے نا، اپنے گروپس میں انوالو ہو سکے، ٹھیک ہے نا. تو ڈیموکریٹک لیڈرشپ سٹائل میں لیڈرز جو ہے نا وہ جسٹ فیسیلیٹیٹ کرے گا، پارٹیسپیٹ کرے گا ایز اے فیسیلیٹیٹر، ٹھیک ہے نا، اور گروپ کو انکریج کرے گا کہ وہ ڈسکشنز میں انوالو ہوں اور ڈیسیژن میکنگ میں انوالو ہو، ٹھیک ہے نا. ہر ایک ممبر جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کر سکے گا ڈیسیژن بنانے میں، ٹھیک ہے نا، اور ہر ایک انڈیویجول جو ہے نا وہ رسپانسبل ہوگا اپنے لیے، اپنے گروپ کی بھلائی کے لیے، ٹھیک ہے نا. اور ہر انڈیویجول کو ایز اے یونیک پرسن تصور کیا جائے گا ڈیموکریٹک میں، ٹھیک ہے نا. جبکہ اتھارٹیٹیو میں، ٹھیک ہے نا، کیا کرتا تھا، جو لیڈر تھا وہ ڈیسیژن بناتا تھا، پالیسیز کو ڈٹرمائن کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، اور آرڈر کرتا تھا اور ڈائریکشن دیتا تھا کس کو، اپنے ممبرس کو، ٹھیک ہے نا. جبکہ یہاں پہ کیا ہے، آزادی ہے ڈیموکریٹک لیڈرشپ سٹائل میں. لیڈر جو ہے نا وہ جسٹ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، انکریج کرتا ہے تمام ممبرس کو گروپ کے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ آئیں بیٹھیں، ٹھیک ہے نا، ڈسکشنز کریں اور سارے مل کے ایک ڈیسیژن لیں، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے ڈیموکریٹک لیڈرشپ سٹائل میں ہر ایک انڈیویجول کو ایز اے یونیک انڈیویجول
اب جو فورتھ لیڈرشپ سٹائل ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لیزی فیئر یا نان ڈائریکٹیو لیڈرشپ سٹائل کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیزی فیئر یا نان ڈائریکٹیو لیڈرشپ سٹائل میں جو لیڈرز ہوتا ہے وہ منیملی پارٹیسپیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس وقت پارٹیسپیٹ کرتا ہے جب اس کے ممبرز ریکویسٹ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سٹائل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لائبرا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دس سٹائل از ڈسکرائب ایز اے ہینڈ آف اپروچ، ٹھیک ہے نا۔ تو لیزیس فیئر لیڈرشپ سٹائل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہینڈ آف اپروچ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ سٹائل افیکٹو ہوتی ہے اس وقت جب گروپ کے ممبرز کیا ہوں؟ پروفیشنلی میچورز ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو گروپ ممبرز جو ہیں جب پروفیشنلی میچور ہوں تو اس وقت جو نان ڈائریکٹیو لیڈرشپ سٹائلز ہے، ٹھیک ہے نا، یہ سب سے زیادہ افیکٹو ہوتی ہے، اور نان ڈائریکٹیو لیڈرشپ سٹائل کو ہم ہینڈ آف اپروچ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں جو لیڈرز ہے یہ بہت کم پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اور اس وقت پارٹیسپیٹ کرتا ہے جب جو گروپس کے ممبرز ہیں وہ گروپ لیڈر کو پارٹیسپیٹ کے لیے ریکویسٹ کریں گے۔ اب جو ہے وہ سچویشنل لیڈرشپ، ٹھیک ہے نا۔ اب جو سچویشنل لیڈرشپس ہوگا اس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہ کسی ایک خاص سچویشنز کو افیکٹولی ڈیل کر سکے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو جو ٹاسک دیا گیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس ٹاسک کو وہ کیا کرے گا؟ اچیو کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس ٹائپس آف لیڈرشپ سٹائل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سچویشنل لیڈرشپ سٹائل کہتے ہیں۔ اچھا، اب جو 6 ٹائپ آف لیڈرشپ سٹائل ہے وہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ سٹائل میں لیڈرز جو ہے وہ موٹیویٹ کرے گا، ٹھیک ہے نا، اپنے فالورز کو تھرو ویلیوز، ویژنز اینڈ امپاورمنٹس، ٹھیک ہے نا۔ اس میں لیڈر جو ہے نا وہ کیا کرے گا؟ ایک کلیئر، اٹریکٹیو اور اٹینیبل گولز جو ہے نا اپنے فالورز کے سامنے رکھے گا، اور اپنے پارٹیسپینٹس کو کیا کرے گا؟ موٹیویٹ کرے گا کہ وہ کوشش کریں اس گول کو اچیو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ سٹائل میں کیا ہوگا؟ جو لیڈر ہوگا وہ اپنے فالورز کو موٹیویٹ کرے گا تھرو اے کلیئر ویژنز اینڈ امپاورمنٹ، ٹھیک ہے نا، اور اپنے فالورز کو انکریج کرے گا کہ وہ ایک پارٹیکولر گول کو اچیو کرنے کے لیے اسٹرگل کریں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک افیکٹو لیڈرز کی خصوصیات کیا کیا ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سب سے پہلے جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جو لیڈرز ہیں وہ اپنے نیچرل سٹائل کو کیا کریں؟ نیچرل لیڈرشپ سٹائل کو استعمال کریں، ٹھیک ہے نا۔ دوسری جو ہے وہ کیا کریں؟ یوز اے لیڈرشپ سٹائل اپروپریٹ ٹو دا ٹاسک اینڈ ممبرس، ٹھیک ہے نا۔ تو جو ڈفرینٹ ٹائپس آف لیڈرشپ سٹائلز ہم نے پڑھی تھی ان میں سے وہ والی لیڈرشپ سٹائل یوز کریں، ٹھیک ہے نا، جو ایک پارٹیکولر ٹاسک اور ممبر کے لیے سوٹیبل ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ جو لیڈرز ہیں وہ ایسیس کرے دا افیکٹس آف دیئر بیہیویئرز آن ادر، مطلب اس کی بیہیویئر کی وجہ سے دوسروں پہ کیا اثر پڑتا ہے، اور دا افیکٹ آف ادر بیہیویئرز آن دیم سیلف، ٹھیک ہے نا، اور دوسری جو اس کے فالورز ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے بیہیویئر کی وجہ سے اس پہ کیا افیکٹ پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کو جانچ لے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ جو لیڈرز ہے وہ سینسٹیو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ٹو فورس ایکٹنگ فار اینڈ اگینسٹ چینج، ٹھیک ہے نا۔ تو کسی بھی چینج کے لیے جب وہ ایکٹ کرے گا یا کسی بھی چینج کے اگینسٹ جب وہ ایکٹ کرے گا تو اس کے لیے وہ کیا ہو؟ سینسٹیو ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو فورتھ جو ہے لیڈر جو ہے نا وہ ایکسپریس کرے پازیٹیو ویوز اباؤٹ ہیومن نیچر، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے پازیٹیو ویوز ہونے چاہیے ہیومن نیچر کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے اگلا جو کریکٹر ہے جو لیڈرز ہے وہ انرجیٹک ہونا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ جو سیکنڈ لاسٹ کریکٹر ہے افیکٹو لیڈرز کی، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے؟ لیڈر آر اوپنز اینڈ انکریج اوپننیس سو دیٹ ریئل ایشوز آر کنفرنٹڈ، ٹھیک ہے نا۔ تو لیڈرز جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ انکریج کرنا چاہیے اسے، ٹھیک ہے نا، اوپننیس کو، ٹھیک ہے نا، تاکہ ریئل ایشوز کو وہ آئیڈینٹیفائی کر سکے اور ان کو کنفرنٹ کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ تو لاسٹ جو کریکٹر ہے افیکٹو لیڈرز کی، ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے؟ فیسیلیٹیٹ پرسنل ریلیشن شپ، ٹھیک ہے نا، ان کا جو اپنے جو کولیگز ہیں، جو فالورز ہیں، ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ فیسیلیٹیٹیو ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ لیڈرز کو، ٹھیک ہے نا، پلان بنانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور آرگنائز کرنی چاہیے ایکٹیویٹیز کو فار دی گروپ، ٹھیک ہے نا۔ لیڈرز آر کنسسٹنٹ ان بیہیویئر ٹورڈز گروپ ممبر، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اس کے گروپ ممبرز ہیں ان کے ساتھ اس کا جو بیہیویئر ہے کانسٹنٹ بیہیویئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔
delegate tasks and responsibilities to develop members ability not merely to get task performed. ٹھیک ہے نا. تو اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے مختلف ٹاسک کو ڈیلیگیٹ کریں. ٹھیک ہے نا. اینڈ رسپانسبلٹیز ٹو ڈیولپ ممبرز ایبلٹی. ٹھیک ہے نا. ممبرس کو مختلف قسم کے ٹاسک دے تاکہ ان کی ایبلٹیز کیا ہوں, ڈیولپ ہوں. ٹھیک ہے نا. ناٹ میئرلی ٹو گیٹ ٹاسک پرفارم. ٹھیک ہے نا. نہ کہ صرف ایک کام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ان کے لیے ایک ٹاسک اسائن کریں. ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے علاوہ لیڈرز انوالوز ممبرز ان آل ڈیسیجن. ٹھیک ہے نا. لیڈرز کو چاہیے کہ جو اپنے کو ممبرز ہیں ان کو تمام ڈیسیجن میں انوالو کریں. ٹھیک ہے نا. لیڈرز ویلیوز اینڈ یوز گروپس ممبر کنٹریبیوشن. ٹھیک ہے نا. لیڈرز جو ہے نا وہ جو گروپ ممبرز ہیں ان کے کنٹریبیوشنز اور ان کی ویلیوز کو کیا کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ لیڈرز انکریج کرتے ہیں کریٹیوٹی. ٹھیک ہے نا. جو کریٹیوٹی ہوگی اس کو لیڈرز کیا کریں گے, انکریج کریں گے. صحیح ہے. لیڈرز انکریج فیڈ بیک اباؤٹ دیئر لیڈرشپ سٹائلز. ٹھیک ہے نا. تو لیڈرز جو ہے نا وہ اپنے لیڈرشپ سٹائل کے جو فیڈ بیکس ہیں اس کو کیا کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں. اچھا, ایز اے مینیجر مینجمنٹ ان نرسنگ از دا کوآرڈینیشن اینڈ فیسلیٹیشنز آف نرسنگ سروس. ٹھیک ہے. تو کہہ رہا ہے کہ ایز اے مینیجر نرس جو ہے وہ مینیج کرے گا نرسنگ کیئر آف انڈیویژول گروپس فیملیز اینڈ کمیونٹیز. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ نرس مینیجر جو ہے وہ مانیٹر کرے گا نرسنگ ایکٹیویٹیز کو ٹو ایگزیلری ورک اینڈ ادر نرسز اینڈ سپروائزرز اینڈ ایویلویٹ دیئر پرفارمنس. ٹھیک ہے نا. تو نرس مینیجر جو ہوگا وہ اپنے جو لوور اسٹاف ہیں چاہے وہ سپروائزرز ہوں, ایگزیلری ورکرز ہوں یا جو رجسٹرڈ نرس ہیں جو پیشنٹ کو کیئر دے رہی ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو کیا کر دے گا, ان کی ایکٹیویٹیز یا ان کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرے گا. نرس مینیجر یوز پرنسپل آف مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ. ٹھیک ہے نا. جو نرس مینیجر ہوگا کسی بھی ہاسپٹل میں, ٹھیک ہے نا, وہ لیڈرشپس کے جتنے پرنسپلز ہیں یا مینجمنٹ کے جتنے پرنسپلز ہیں ان پرنسپل کو یوز کرے گا اور یوز کرتے ہوئے اس بات کو انشور کرے گا کہ انڈیویژول گروپ فیملی یا کمیونٹی کو ایک ایفیکٹو نرسنگ کیئر مل رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ جو لوور سٹاف ہیں چاہے وہ سپروائزرز ہوں, ایگزیلری ورکرز ہوں یا رجسٹرڈ نرس ہوں جو کیئر پرووائڈ کر رہے ہوں پیشنٹس کو, ان کی پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرے گا. ٹھیک ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کمپیریزن آف لیڈرز اینڈ مینیجر. ٹھیک ہے نا. تو لیڈر اور مینیجر کے درمیان ہم کمپیریزن کرتے ہیں کیونکہ یہ دو ڈفرینٹ رولز ہیں پروفیشنل نرس کے. ٹھیک ہے نا. تو اب لیڈرز کے بارے میں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ لیڈرز میں آر میں ناٹ ہیو آفیشیل اپائنٹمنٹ ٹو دا پوزیشن. ٹھیک ہے نا. تو جو کسی بھی گروپ کا جو لیڈر ہوگا وہ اس کی جو اپائنٹمنٹ ہوتی ہے اس لیڈرشپ کی پوزیشن میں یہ آفیشیل نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جبکہ مینیجر کو اپوائنٹڈ کیا جاتا ہے آفیشیلی. ٹھیک ہے نا. ایٹ دا پوزیشن آف مینیجر. ٹھیک ہے نا. تو ڈفرینس پہلا کیا ہوا یہ کمپیریزن کہ لیڈرز کی جو اپائنٹمنٹ ہوتی ہے ایٹ دی پوزیشن آف لیڈر از ناٹ آفیشیلی. ٹھیک ہے نا. جب مینیجر کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے یہ آفیشیل ہوتی ہے. سیکنڈ پوائنٹ جو ہے لیڈر ہیو پاورز اینڈ اتھارٹی ٹو انفورس ڈیسیژن اونلی سو لانگ ایز فار ایز فالوورز آر ویلنگز ٹو بی لیڈ. ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہا ہے کہ جو لیڈرز ہے اس میں یہ پاور ہوتی ہے, اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی ڈیسیژن کو انفورس کر سکیں. ٹھیک ہے نا. تب تک انفورس کر سکے گا جب تک جو اس کے فالوورز ہیں وہ اس ڈیسیژن کو انفورس کرنا چاہیں. ٹھیک ہے نا. جبکہ مینیجر کے پاس پاور ہوتی ہے اور اتھارٹی ہوتی ہے وہ کسی بھی ڈیسیژن کو انفورس کریں. ٹھیک ہے نا.
اب لیڈرز کے بارے میں جو تھرڈ پوائنٹس ہے، لیڈر انفلوئنس ادرز ٹورڈز گول سیٹنگ ایدر فارملی یا انفارملی، ٹھیک ہے نا. تو لیڈرز جو ہے نا وہ دوسروں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی بھی گول سیٹنگ کی طرف، ٹھیک ہے نا، فارملی یا انفارملی دونوں طریقوں سے، ٹھیک ہے نا. جبکہ مینیجر جو ہے نا وہ کیا کرتی ہے، کیری آؤٹ پری ڈیٹرمائنڈ پالیسیز رولز اینڈ ریگولیشنز، ٹھیک ہے نا. تو جو مینیجرز جو ہے نا وہ جو پری ڈیٹرمائنڈ جو کسی بھی آرگنائزیشن کے رولز ریگولیشنز ہوں گے اس کو کیا کرے گی، فالو کرے گی، ٹھیک ہے نا. لیڈرز جو ہے نا وہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے ان رسک ٹیکنگ اینڈ ایکسپلورنگ نیو آئیڈیاز، ٹھیک ہے نا. تو لیڈر جو ہے نا وہ رسک ٹیکنگ ایکٹیویٹیز میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جبکہ مینیجر جو ہے تو وہ کیا کرتا ہے، مینٹین کرتا ہے این آرڈرلی کنٹرول ریشنل اینڈ ایکویٹیبل اسٹرکچر، ٹھیک ہے نا. تو آرگنائزیشن کا جو اسٹرکچرز بنا ہوگا اس آرگنائزیشن کے اس اسٹرکچر کو مینٹین کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، کون، مینیجر، صحیح ہے نا. تو یہ جو ہے یہ تھا کیا تھے، ڈفرینٹ کمپیریزن بٹوین لیڈر رولز اینڈ مینیجر رولز. اب جو لاسٹ رول ہے نرسنگ پروفیشنل کا وہ ہے ایز اے کوآرڈینیٹر، ٹھیک ہے نا. تو نرس ایز اے کوآرڈینیٹر کیا کرے گا، ہیلپ ان شیپنگ ریلیشن شپ بٹوین نرس اینڈ کلائنٹس، نرس اینڈ اسپورٹس پرسن، نرس اینڈ کولیگز، ٹھیک ہے نا. تو ایز اے کوآرڈینیٹر جو نرس ہے اس کا رول ہوگا کہ وہ ایک ریلیشن شپ کو بلڈ کرے بٹوین نرس اور پیشنٹ کے درمیان، نرس اور دوسرے جو سپورٹیو پرسنز ہیں جو پیشنٹ کے ساتھ آتے ہیں اس کے کلائنٹس ان کے درمیان، اس کے علاوہ نرس اور اس کے ساتھ جو کولیگز جو دوسرے اسٹاف ورک کر رہے ہیں ان کے درمیان، ٹھیک ہے نا. تو ایز اے کوآرڈینیٹر رول، ٹھیک ہے نا، کمیونیکیشن جو ہے نا اس کا ایک کمیونیکیشن امپارٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. کمیونیکیشن فیسیلیٹیٹ کرتی ہے آل نرسنگ ایکشنز، ٹھیک ہے نا. تو کمیونیکیشنز جو ہے جتنی بہتر ہوگی نرسز کی، ٹھیک ہے نا، وہ اتنی افیکٹولی اپنے رول کو پرفارم کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا. تو ایز اے کوآرڈینیٹر کیا ہوا، نرس ایز اے کوآرڈینیٹر وہ ہیلپ کرے گا ان ڈیولپنگ ریلیشن شپ بٹوین نرس اینڈ پیشنٹ، نرس اینڈ سپورٹیو پرسن، ٹھیک ہے نا، نرس اینڈ دیئر کولیگز، ٹھیک ہے نا. ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو بلڈ اپ کرنے میں ہیلپ کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو ایز اے کوآرڈینیٹر کمیونیکیشن جو ہے نا امپارٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. ایز اے پروفیشنل نرس کمیونیکیشن جتنی بہتر ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہ اتنے بہتر طریقے سے اتنی افیکٹولی اپنی انٹروینشنز اپنے پلانز جو ہے نا وہ کیا کر سکے گا، پرفارم کر سکے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کیا تھے، ڈفرینٹ ٹائپس آف پروفیشنل نرس کے رولز تھے جن کو ہم نے ڈیٹیل میں بات کی.